मेरी सास हर वक्त चारपाई पर पड़ी हुक्म चलाती रहती। मैं और मेरी देवरानी सास के सामने ज़बान नहीं खोल सकते थे, क्योंकि बेटे भी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरा और मेरी देवरानी का कोई मेका नहीं था, इसीलिए हम पर सब रोब झाड़ते। एक रोज़ माँ की शिकायत पर शोहरों ने मार मार कर हम दोनों को घर से निकाल दिया। एक बूढ़ी रिश्तेदार ने तरस खाकर छत पर बिना एक कमरा हमें किराए पर दे दिया। अब हम दोनों बूढ़ी औरत के कहने पर इसी की सिलाई मशीन में सिलाई करने लगी। देखते ही देखते काम बढ़ गया। अब हमने कुछ औरतों को मदद के लिए रख लिया। एक रोज़ सास और शोहर आए और हमारे आगे हाथ जोड़ लिए, क्योंकि इनका कारोबार तो। हम दोनों औरतें घर में अकेली रहती थी और रात का वक्त था, बाहर बारिश भी हो रही थी। जब अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो हम दोनों ही घबरा गए कि इस टाइम कौन हो सकता है। जाहिर है इस टाइम दरवाजे पे दस्तक होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी, कोई ना कोई मसला तो ज़रूर था। हम लोग घबरा गए, लेकिन दस्तक बार बार हो रही थी। जब दरवाज़ा खोला तो ये देख के हैरान रह गए कि सामने दो मर्द खड़े थे। एक की नज़र मुझ पर थी और दूसरी की नज़र मेरी दूसरी सहेली पर। इससे पहले कि हम दरवाज़ा बंद करते, उन्होंने हमें गले लगा लिया और वो रोने लगे, क्योंकि वो दोनों हमारे। मेरा नाम इरम है और मेरी शादी जिस ख़ानदान में हुई, इसमें वैसे तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन एक बुराई सबसे बड़ी थी कि इस ख़ानदान को सिर्फ एक औरत की अकल पे चलाया जाता था, और वो थी मेरी सास। इस घर में मेरा एक देवर भी था और एक शोर। वो दोनों अपनी माँ के दीवाने थे और हर मामले में बस अपनी माँ की ही बात मानते थे। मैं ये नहीं कहती कि वो सिर्फ मेरी बात माने, लेकिन जहाँ इनकी माँ की बात आ जाती थी वहाँ वो हक का साथ भी नहीं देते थे। बस अपनी माँ की बात पर डट जाते थे, चाहे इनकी माँ गलत ही क्यों ना हो। इस घर में मेरी ज़िंदगी तो दोस्तों की जैसी गुजर रही थी, लेकिन मेरे ख़ानदान में से एक और लड़की को पसंद कर लिया गया, जिसका नाम लाइबा था। अब मैं बड़ी परेशान कि इन लोगों को कैसे समझाऊं कि अपनी बेटी की शादी इस घर में ना करें। पहले मैं जलील हो रही हूँ, अब ये भी जलील होगी। गो कि वे मेरी दूर पार की कज़न थी, लेकिन थी तो मेरे रिश्तेदारों में से ही। और जब औरत की शादी हो जाए तो इसे अपने मेके के सारे लोग ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर मैं इन लोगों को कुछ बता देती और बाद में बात बाहर निकल जाती और ये पता चल जाता कि मैंने सब कुछ किया, तो मेरी खैर नहीं थी। मेरी शोहर ने मुझे अलग बातें सुनानी थी और मेरी सास ने अलग, कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता बर्बाद हुआ। और फिर ये भी मुमकिन था कि मुझे भी तलाक दे दी जाती, क्योंकि इस घर में तलाक की धमकी बड़ी आम थी। अगर किसी दिन मेरे से चाय में चीनी कम हो जाती, पत्ती ज़्यादा हो जाती, या मेरी सास को वो चाय अच्छी ना लगती, तो वो इसी टाइम मेरे शोहर को कहती कि इसको तो चाय भी बनानी नहीं आती, इसको तलाक दे। मैं डरी सहमी रोना शुरू कर देती तो फिर वो मना कर देती कि इसको तलाक तो हमारे घर का एक नारा बन चुका था। लेकिन जब भी ये बात बोली जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, क्योंकि मेरी दो बेटियां भी थी और छोटी बेटी की उम्र अभी सिर्फ 4 महीने थी। मैं कुछ ना कर सकी। लाइबा के साथ रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। अब 1 महीने के अंदर शादी थी और इसमें भी इस घर में आके जलील ही होना था। लाइबा बहुत खुश थी, इसे लगता था जैसे इसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा आने वाला है। वो दिन रात ख्वाब देखती थी कि सुहाग रात पर वो अपनी सास के साथ हंसी खुशी रहेगी। इसे क्या पता था कि जिस घर में वो आने वाली है, वहाँ हर खुशी का फैसला इस औरत के मुंह से निकले हुए अल्फाज से होता है, और अगर वो औरत नाराज़ हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैं हर रोज़ सोचती थी कि काश कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ये शादी टूट जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। दिन गुजरते गए, शादी के दिन करीब आते गए और मेरे दिल का बोझ बढ़ता गया। मैं दिन रात डर के आलम में रहती थी कि अगर कल लाइबा ने मेरी तरह रोना शुरू किया तो इसके आंसुओं का जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन मैं खामोश रही। मैंने किसी को कुछ न बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि सच बोलने की सज़ा इस घर में सिर्फ एक थी, जिल्लत या तलाक। और मैं अपनी दो मासूम बेटियों के मुस्तकबिल की खातर हर रोज़ अपना दिल मार रही थी और ये सोच रही थी कि शायद लाइबा की किस्मत मुझसे बेहतर हो। शायद वो सब बर्दाश्त ना करे जो मैंने किया। शायद इसे वो ताने ना सुनने पड़े जो मुझे सुनने पड़ते हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे यकीन था कि इस घर में आने वाली हर औरत का अंजाम एक ही होता है, रोना, सहना, बर्दाश्त करना और फिर खामोश हो जाना। बात दरअसल ऐसी थी कि हमारे ख़ानदान में, यानी कि मेरे ससुराल में, ये बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी कि सिर्फ मेरी सास की ही मर्ज़ी चलती थी। अब जैसी कि लाइबा की शादी थी
تو وہ کون سے کلر کا سوٹ پہنے گی، کتنے روپے کا سوٹ پہنے گی، زیور اصلی ہوں گے یا نقلی، ساری باتیں میری ساس کی اپنی ہی منوائی۔ یہاں تک کہ جب منہ دکھائی کی باری آئی تو وہ بھی میری ساس نے اپنے حساب سے طے کی۔ اس نے میرے دیور سے کہا کہ جتنی میں بولوں گی اتنی ہی دینا۔ میرے سامنے کہنے لگی، اس کا منہ تو بہت اچھا تھا، اسی لیے اس کو 5,000 روپے دیے تھے، لیکن یہ جو لڑکی ہے اتنی زیادہ خوش شکل نہیں ہے، اس کو 3,000 روپے دے دینا۔ یہ بات سن کر مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ جس لڑکی کے چہرے کی تعریف شادی کے دنوں میں ہونی چاہیے تھے وہاں اس کی شکل کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کاش میں کچھ بول سکوں، لیکن اگر میں بولتی تو فوراً کہتی کہ تم اپنی نند کے لیے بول رہی ہو، تمہارے دل میں ابھی بھی اپنے میکے کی محبت باقی ہے، اور پھر میری خیر نہ تھی۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ دیور نے بھی سر جھکا کر کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ گویا اس گھر میں عقل، شعور یا غیرت سب کچھ صرف ایک عورت کی زبان کے تابع ہو چکا تھا۔ بس اس گھر میں حکم بازیاں شروع ہو چکی تھی جن کا کوئی بھی اختتام نہیں ہونے والا تھا۔ ایک مہینہ بھی نہ گزرا کہ لائبہ کی زندگی بالکل میری زندگی جیسی ہو گئی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کی حالت مجھ سے بھی بدتر ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر میری نسبت کچھ زیادہ ہی لاڈلا تھا۔ چونکہ وہ چھوٹا بیٹا تھا اسی لیے ساس کی آنکھ کا تارا تھا۔ لائبہ اکثر میرے پاس آتی تھی اور آتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی تھی۔ کہتی تھی، بھابھی آپ نے کیوں نہیں کچھ بتایا کہ یہ گھر جہنم ہے؟ میں نے کہا، لائبہ اگر میں بتا دیتی تو بات باہر نکل جاتی اور مجھے طلاق ہو جانی تھی۔ وہ چپ ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اب کیا کریں، یہاں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ میں نے کہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اب ہم دو ہیں، اگر ہم چاہیں تو شاید کسی بات پر اپنی رائے دے سکیں، شاید کوئی بات منوا سکیں، لیکن جب بھی ہم کوئی بات کرتے اس کا رد عمل ایسا آتا کہ دل دہل جاتا۔ ہماری بات سننے کے بجائے ہماری ساس ہمارے اوپر چڑھ دوڑتی، وہ چیخنے چلانے لگتی اور دونوں بیٹوں کو بلاتی اور کہتی کہ دیکھو تمہاری بیویاں کتنی زبان دراز ہو گئی ہیں، اب یہ ہمیں گھر سے نکالنے والی ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتا ایک لمبا تماشا۔ گھر میں ہمیں خرچہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ ہماری ساس کہتی تھی کہ سب کچھ ہم پورا کر رہے ہیں، 3 وقت کی روٹی، کپڑے، بجلی، پانی، سب کچھ، تو ان لوگوں کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں کی جیب ہمیشہ خالی رہتی تھی۔ اگر کبھی کسی ذاتی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ مانگتے ہوئے بھی دل کانپتا تھا۔ ایک دن لائبہ نے ہمت کر کے کہا کہ مجھے کپڑے سینے آتے ہیں اور بھابھی کو بھی آتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم گھر بیٹھے کپڑے سی لیا کریں گے، تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے، آپ کا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ہم گھر کے کاموں میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، ہم گھر سے باہر نہیں جائیں گے، سب کچھ گھر میں ہی کریں گے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ اس نے اتنی آسانی سے یہ بات بھی کیسے کر دی، لیکن وہی بات کہ ہماری ساس کے سامنے کوئی بات آسان کب ہوئی تھی۔ رد عمل بہت برا نکلا۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور زور زور سے بولنے لگی کہ میرے گھر کی بہویں کام کریں گی، باہر کے لوگوں کے کپڑے سی کر پیسے کمائیں گی، کبھی نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کوئی اس گھر میں اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 2 دن تک وہ ہم سے بولی بھی نہیں۔ کھانے کے وقت برتن بھی ہمارے سامنے زور سے پٹکتی تھی اور ہم خاموشی سے اپنا کھانا اٹھا کر کمرے میں آ جاتے تھے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب ہمارے گھر لڑائی نہ ہوتی ہو۔ آدھی سے زیادہ لڑائیاں تو ساس کے سامنے ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ روز رات کو پنچایت کا ماحول بنا کر بیٹھ جاتی تھی، دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا لیتی تھی اور کہتی تھی، تمہاری بیوی نے آج یہ کیا، تمہاری بیوی نے آج وہ کیا۔ باری باری ہمیں مجرم ٹھہرایا جاتا تھا۔ ایک دن تو میرے شوہر نے اسی پنچایت میں سب کے سامنے میرے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا کہ تم نے یہ بات کیوں نہیں مانی۔ لائبہ حیران رہ گئی۔ وہ بولی، یہ کیا بھائی نے ایسے کیسے کیا؟ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی پہلے بھی ایسے ہی کر چکا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا۔ پھر ایک اور رات وہی پنچایت لگی اور اس بار نوبت لائبہ تک پہنچی۔ جب ساس نے کہا کہ اس نے میرے سامنے زبان چلائی ہے، لائبہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، لیکن اس جملے نے اس کے لیے قیامت کھڑی کر دی۔ اس کے شوہر نے غصے میں آ کر سب کے سامنے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا،
آج تک میرے گھر میں کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ وہ گھر تھا۔ لائبہ ہمارا یہ سسرال ہے۔ وہ کہنے لگی کیا ساری عورتوں کو سسرال میں تھپڑ پڑتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہم تو بدقسمت ہیں۔ وہ بی اے پاس تھی اور میں صرف میٹرک پاس تھی۔ وہ تھوڑی منہ پھٹ تھی اور خود پر بھروسہ زیادہ رکھتی تھی، اسی لیے اسے زیادہ تپڑ بھی کھانے پڑتے اور زیادہ ڈانٹ بھی سننی پڑتی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اب وہ بھی آہستہ آہستہ میری طرح خاموش ہو جائے گی، کیونکہ اس گھر میں جو بھی بولتا ہے اس کی آواز دب جاتی تھی، اور جو چپ رہتا تھا وہ جیت جاتا تھا، مگر ہار پھر بھی عورت ہی کی ہوتی تھی۔ اس طرح اس گھر میں ہمارے دن، مہینے اور سال گزر رہے تھے۔ میری زندگی ایک قید بن چکی تھی، جہاں سانس لینا بھی سزائے موت جیسا لگتا تھا۔ میرا تو پہلے ہی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایک بابا تھے جو میری شادی کے 1 سال بعد اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جیسے میری زندگی کی آخری ڈھارس بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، نہ میکا، نہ کوئی پرسان حال، نہ کوئی در جو کھٹکھٹانے سے کھلتا ہو، اور نہ ہی کوئی کان جو میری بات سننے کے لیے تیار ہو۔ لائبہ کے ساتھ بھی وقت نے کچھ ایسا ہی ظلم کیا کہ اس کی بھی ایک ماں تھی جو اس دنیا سے چلی گئی۔ اب ہم دونوں کے میکے ختم ہو گئے تھے، دونوں کے پاس کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ ان لوگوں کو ہمارے اوپر سختی کرنے کا اور بھی زیادہ موقع مل گیا تھا۔ اب وہ کھل کر ہمیں ذلیل کرتے تھے، کیونکہ اب ہم پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کبھی لائبہ میرے زخموں پر نرم لگا رہی ہوتی تو کبھی میں اس کے زخموں پر ہاتھ رکھتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے سہارا بننے کی کوشش تو کر رہی تھی، لیکن مصیبتیں اتنی زیادہ تھیں کہ دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ نہ رونے سے دل ہلکا ہوتا تھا، نہ ایک دوسرے سے دل کا حال بیان کرنے سے کوئی سکون ملتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ دکھ ہمارے جسموں میں گھل چکے ہیں اور اب ہماری سانسوں کا حصہ بن گئے ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت لائبہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھابھی، آپ کی تو بیٹیاں بھی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ذہنوں پر اثر پڑے گا؟ یہ سب دیکھ دیکھ کر کیا تربیت ہوگی ان کی؟ میں نے تھوڑی دیر چپ رہ کر کہا، یہی تو میرا قصور ہے کہ میری بیٹیاں ہیں، اگر بیٹے ہوتے تو آج میری اتنی بے قدری نہ ہوتی۔ اس نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، اگر میرا بیٹا ہو گیا تو شاید میری عزت ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ہاں، تمہارا درجہ بڑھ جائے گا، لیکن تمہارے چہرے کی تھکن بتا رہی ہے کہ تم یہ سب نہیں چاہتی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی کہ جو حالات چل رہے ہیں، میں اس آدمی کی اولاد پیدا نہیں کروں گی۔ یہ اس قابل نہیں کہ میں اسے باپ بناؤں۔ جو اچھا شوہر نہیں وہ اچھا باپ بھی نہیں۔ میں چونک گئی، میرے ہاتھ سے کپ چائے کا گرنے لگا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم کوئی غلط قدم اٹھا رہی ہو؟ وہ کہ ہاں، میں وقفہ کر رہی ہوں۔ میں نے گولیاں کھانی شروع کر دی ہیں تاکہ میں اولاد نہ پیدا کر کے دوں۔ ان لوگوں کو یہ اس قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، دماغ سے کھیل رہی ہو، اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو بہت برا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، پتہ چلتا ہے تو چل جائے، اگر اولاد ہو گئی تو پھر بھی میں پکی پھنس جاؤں گی۔ پہلے اس کی حرکتیں تو ٹھیک ہو، تب میں اولاد کے بارے میں سوچوں گی۔ میں نے کہا، جب اس کے بھائی کی حرکتیں نہیں ٹھیک ہوئی تو اس کی کہاں سے ہوں گی؟ رات کے وقت میں دیر تک جاگتی رہی، چھت کو تکتے ہوئے سوچتی رہی کہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ غلط بھی نہیں تھی۔ میری بیٹیاں واقعی بڑی ہو رہی تھی۔ وہ جو لائبہ کی شادی پر بہت چھوٹی تھی، اب 4 سال کی ہو چکی تھی۔ بڑی بیٹی بھی اب بہت کچھ سمجھنے لگی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے سوال کرتی کہ ماما، نانی کہاں ہے؟ کیوں نہیں آتی؟ ماما، آپ ہمیشہ رو کیوں لیتی ہیں؟ اور میں ہر بار جھوٹ بول دیتی کہ آنکھ میں دھواں چلا گیا تھا بیٹا، لیکن میری آنکھوں کا دھواں اندر جلتے ہوئے دل کا تھا۔ 2 مہینے گزرے کہ وہی بات ہو گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ کسی طرح میری ساس کو یہ خبر لگ گئی کہ لائبہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ مجھے اس بارے میں علم ہے اور میں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ میری ساس نے موقع دیکھا اور ہمارے شوہروں کو بلایا اور ان کے دلوں میں زہر گھول دیا۔ اس نے کہا، دیکھو، تمہاری بیویاں تمہارے خون کو آگے بڑھانے نہیں دینا چاہتی، وہ تمہاری دشمن ہیں۔ یہ دونوں ملی ہوئی ہیں، اب تم خود فیصلہ کرو کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ دونوں بھائیوں نے غصے میں آ کر ہم پر پہلے ہاتھ اٹھایا۔ پہلے ایک نے میری چوٹی پکڑ کر گھسیٹا، پھر دوسرے نے لائبہ کے چہرے پہ تمانچے مارے۔ ہم دونوں زمین پر گری، چیختی رہی، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ میری چھوٹی بیٹی روتی رہی، مگر کسی نے گود میں نہ اٹھایا۔ ہمیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے جسم کے کپڑے پھٹ گئے،
لائبہ کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میری بیٹیوں کو بھی باہر پھینک دیا گیا۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گئی، رو رو کے کہنے لگی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن اندر سے کسی نے جواب نہ دیا۔ لائبہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چھوڑو بھابھی، اب اور ان لوگوں کے سامنے نہ گرنا، کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کے پاس واپس جانے کی، ہم اپنے لیے خود ہی کچھ کر لیں گے۔ میں نے کہا کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، ہمارا تو اب کوئی بھی نہیں رہا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ چلیں تو صحیح، میں راستہ نکال لوں گی۔ اس نے میری ایک بیٹی کو گود میں اٹھا لیا، دوسری میرے بازو میں تھی۔ ہم دونوں ننگے پاؤں اسی گلی سے نکلے جہاں ہم نے برسوں اپنی زندگی کا عذاب کاٹا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک رشتہ دار کے گھر پہنچے جو ہم دونوں کی مشترکہ رشتہ دار لگتی تھی۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بوڑھی عورت باہر آئی۔ اس کے چہرے پہ حیرت تھی ہمیں اس حالت میں دیکھ کر۔ وہ کچھ دیر تک بول نہ سکی، پھر اس نے ہمیں اندر بٹھایا۔ ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ جب ہم نے سب کچھ بتایا تو اس نے گہری سانس لے کر کہا میں تو خود اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن یہ گھر میرے نام ہے، اوپر والا کمرہ تم دونوں کے کام آ سکتا ہے، میں تمہیں وہ کمرہ کرائے پہ دے سکتی ہوں۔ پہلے 2 مہینے کرایہ دینے کی ضرورت نہیں، کوئی کام دیکھ لو تو پھر کرایہ دینا، نہیں تو میرے بیٹے تمہیں نکال دیں گے۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے لیے اتنا بھی سوچا تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ اوپر گئے تو وہاں ایک کمرہ تھا، پرانا سا پر صاف ستھرا، ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا، کچن نہیں تھا، بس ایک مختصر سا برآمدہ تھا۔ ہم نے سوچا کہ اسی برآمدے کو کچن بنا لیں گے۔ میں نے لائبہ سے کہا کیا ہم یہاں رہیں گے؟ وہ کہنے لگی اور کہاں جائیں گے؟ جنہوں نے ہمیں گھر سے نکالا ان کے پاس آپ کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا کہ اگر وہ لوگ ہمیں منانے آ گئے تو؟ وہ کہنے لگی اگر آ بھی گئے تو میں اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا تمہارے دماغ میں کوئی پلان ہے؟ تو وہ بولی ہاں، میرے دماغ میں پلان۔ اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی 2 چوڑیاں پہن رکھی تھی، میری انگلی میں ایک انگوٹھی تھی۔ ہم دونوں نے اپنا وہ تھوڑا سا زیور اتارا، بازار جا کر بیچ دیا۔ اس پیسے سے ہم نے 2 کپڑے سینے والی مشینیں خرید لی، کچھ کپڑے کاٹنے کے اوزار، دھاگے، کانٹے، بٹن اور چند دیگر چیزیں بھی لیں۔ تھوڑا سا راشن لیا، بچوں کے لیے دودھ اور بسکٹ لیے اور اپنے لیے 2 جوڑے کپڑوں کے بھی لے لیے۔ واپس آ کر ہم نے گھر گھر جا کر بتایا کہ ہم لوگ کپڑے سیتے ہیں، اگر کسی کو سلوانے ہوں تو ہم کم ریٹ میں سلائی کر دیں گے۔ پہلے دن کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی کوئی نہیں آیا، مگر تیسرے دن ایک عورت آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 سوٹ تھے۔ اس نے کہا کہ ان کپڑوں کی سلائی کرنی ہے۔ لائبہ نے فوراً کہا کہ ہم جلدی سلائی کر کے دے دیں گے۔ اس عورت کے جانے کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پہلی بار ایک دوسرے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ ہماری نئی زندگی کا پہلا قدم تھا۔ ہم نے کپڑے کاٹے، دھاگے ڈالے، رات کے تک بیٹھ کر سلائی کی، اور جب صبح وہ عورت واپس آئی تو ہم نے اسے تیار سوٹ دے دیے۔ اس نے خوش ہو کر کہا کہ تم دونوں بہت اچھا کام کرتی ہو۔ ہمیں امید کی ایک کرن نظر آئی کہ شاید اب ہماری زندگی میں تھوڑی روشنی آنے والی ہے۔ ہمارے معاملے میں سب سے بڑا سہارا یہ تھا کہ ہم دونوں کو کپڑے سینے کا فن اچھی طرح آتا تھا۔ جب میں کپڑے سینے بیٹھتی تو لائبہ گھر کے کام کاج میں لگ جاتی، اور جب وہ سلائی مشین پر بیٹھتی تو میں برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی اور بیٹیوں کو کھانا دیتی۔ ہم دونوں کے درمیان ایسا سمجھوتا بن گیا تھا جیسے برسوں کی دوستی ہو۔ ہمارے پاس نہ تو کوئی آسائش تھی نہ کوئی سہولت، لیکن اس ایک کمرے والے گھر میں محنت اور امید کی روشنی ہمیشہ رہتی تھی۔ دن بھر مشین کی ٹک ٹک کی آواز آتی رہتی تھی اور وہی آواز ہمارے دلوں کو تسکین دیتی تھی۔ ہمارا کھانا بہت سادہ ہوتا تھا، کبھی دال، کبھی سبزی اور کبھی صرف چائے کے ساتھ خشک روٹی۔ لائبہ اکثر ہنستی ہوئی کہتی بھابھی دال بھی اگر سچے دل سے کھائی جائے تو بریانی جیسا ذائقہ دیتی ہے۔ میں مسکرا دیتی کیونکہ مجھے اس کی باتوں میں حوصلہ نظر آتا تھا۔ میری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ صبر کرنے والی تھی۔ بڑی بیٹی اب اتنی سمجھدار ہو گئی تھی کہ جب مجھے مشین پر بیٹھے دیر ہو جاتی تو وہ خود اپنی بہن کو کھانا کھلا دیتی اور چھوٹی کو کہانی سنا کر سلانے کی کوشش کرتی۔ چھوٹی ابھی بہت نادان تھی، کھلونے کے بجائے دھاگوں کے گولوں اور کپڑوں کے ٹکڑوں سے کھیلتی رہتی تھی۔ میں نے بڑی بیٹی کو قریبی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسکول بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن میں خوش تھی کہ کم از کم وہ پڑھ رہی تھی۔ جب صبح وہ اسکول جاتی تو میری آنکھوں میں امید جاگ اٹھتی کہ شاید یہ محنت کل کو ہماری قسمت بدل دے۔ چھوٹی ابھی گھر پر رہتی تھی اور دن بھر کسی نہ کسی چیز سے کھیلتی رہتی۔
جب میں یا لائبہ مشین چلا رہی ہوتی تو وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتی، کہتی امی میں بھی بڑا ہو کے سلائی کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر ہم دونوں کا دل نرم ہو جاتا اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ ہم دونوں بہت محنتی تھی، ہماری سپیڈ اچھی تھی کیونکہ سلائی ہمارا شوق بھی تھا اور مجبوری بھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم باقی عورتوں سے 50 یا 100 روپے کم لیں گے تاکہ کام زیادہ ہمیں ملے۔ پہلے کچھ دن کوئی آرڈر نہیں آیا، دن گزرتے جا رہے تھے اور مشین خاموش رہتی، لیکن ہم ہمت نہیں ہارتی۔ تیسرے دن ایک عورت 2 سوٹ لے کر آئی۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارا کام کیسا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا کہ 2 دن میں سوٹ تیار کر دیں گے۔ وہ سوٹ ہم نے دل لگا کر سیے۔ لائبہ نے ناپ لیا، میں نے سلائی کی اور پھر استری کر کے بڑی صفائی سے پیک کیا۔ جب وہ عورت واپس آئی تو ہماری محنت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً کہا کہ اب سے میرے سارے کپڑے تم لوگ سیا کرو گی۔ اسے ایک آرڈر کے بعد جیسے قسمت کا دروازہ کھل گیا۔ اگلے دن 2 اور عورتیں آئیں، پھر 5، پھر 10، اب روز ہمارے پاس 7-8 سوٹ آنے لگے۔ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ اس کے پیچھے لائبہ کی سوچ، میری محنت اور ہم دونوں کی دعائیں تھیں۔ ہر رات جب تھکن سے جسم ٹوٹ رہا ہوتا تو ہم دونوں چپ چاپ بیٹھ جاتی، مشین بند کر کے دیوار کے سہارے لگ کر سانس لیتی تھی۔ کبھی کبھی لائبہ آہستہ سے کہتی کہ دیکھو بھابھی، ہم جیت گئی ہیں۔ میں کہتی ابھی نہیں، اصل جیت تب ہوگی جب ہم اپنے پیروں پہ اتنے مضبوط کھڑے ہو جائیں گے کہ کوئی ہمیں دھکا نہ دے سکے۔ اس سارے عرصے میں نہ ہمارے شوہروں نے کبھی ہم سے رابطہ کیا، نہ ہماری ساس نے کوئی خبر لی، جیسے ہم مر گئی ہوں، جیسے انہوں نے ہمیں نہیں نکالا بلکہ دفنا دیا ہو۔ میں کئی راتیں روتی رہی کہ آخر وہ انسان کیسے اتنا بدل گیا۔ میرا شوہر بیٹوں کا شوقین تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھی ان کے لیے چیزیں لاتا تھا، کبھی پیار کرتا تھا، مگر جب لالچ اور غرور انسان کے دل میں آ جائے تو محبت کی جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس دولت تھی، کاروبار تھا، خاندان میں رعب تھا، لیکن ہمیں ایسا رکھا جیسے ہم ان کے لیے بوجھ ہوں۔ ان کے پیسے کہاں جاتے تھے یہ ہمیں کبھی معلوم نہ ہوا۔ جب کبھی مجھے اس کی یاد آتی تو میں خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ لائبہ فوراً سمجھ جاتی اور سخت لہجے میں کہتی بھابھی، لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہے، ابھی بھی اس انسان کو یاد آتی ہے۔ میں کہتی کہ وہ میرے بچوں کا باپ ہے۔ اسی لیے لائبہ فوراً کہتی یہ بات درست ہے، لیکن اگر وہ باپ ہے تو پھر بچوں کی ذمہ داری بھی تو اسی پر بنتی ہے۔ ہم تو عورتیں صرف پیدا کرتی ہیں، پالنے کا حق تو مرد کا ہے۔ میں چپ ہو جاتی تھی، کوئی جواب نہیں ہوتا تھا میرے پاس۔ میں بس سلائی مشین چلاتی رہتی اور دعا کرتی تھی کہ میری بیٹیاں کبھی ایسی زندگی نہ جئیں جیسی میں جی رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے اس کمرے کو گھر بنا لیا۔ جو چیز نہیں تھی وہ ہم نے خود بنائی۔ پرانے کپڑوں سے پردے بنائے، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے ٹکڑوں سے چولہا بنایا، برآمدے کے ایک کونے میں چھوٹا سا صحن تیار کر لیا۔ لائبہ بہت سمجھدار تھی، کہتی تھی بھابھی جس نے ہمیں سہارا دیا اس کے بیٹے بہو کے لیے ہمیں مسئلہ نہیں بننا چاہیے۔ اسی لیے ہم اکثر اپنی بوڑھی رشتہ دار کے لیے مفت میں کپڑے سی دیتے اور کبھی کبھی اس کا سودا بھی لے آتے۔ اب ہمارے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ ہم کرایہ وقت پہ دیتے تھے، بچوں کے کپڑے خریدتے تھے، گھر کا راشن لاتے تھے اور پھر بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسہ بچ جاتا تھا۔ جب پہلی بار میں نے حساب کیا تو گھر میں 4 لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے۔ میں نے لائبہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا دیکھ لائبہ، ہم نے وہ کر دکھایا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں بھابھی، یہ سب ہماری محنت نہیں، یہ اوپر والے کا کرم بھی ہے۔ ہم دونوں حیران تھے کہ ہم نے کیسے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا، کیسے سب کچھ بدل دیا، اور ہم نے جانا کہ جب عورت ٹھان لے تو وہ اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے۔ اس دن ہم دونوں نے طے کیا کہ بہت دنوں بعد ایک دن اپنی اور بچوں کی خوشی کے لیے گزارنا چاہیے۔ ہم نے صبح ہی اپنا کام سمیٹ لیا اور دوپہر کے وقت قریبی پارک چلے گئے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ہلکے بادل تھے۔ بچوں نے جھولے دیکھتے ہی خوشی سے شور مچانا شروع کر دیا اور دوڑتے دوڑتے بھاگ گئے اور ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ میری چھوٹی بیٹی جھولے پہ بیٹھتے ہی خوشی سے ہنسنے لگی اور بڑی بیٹی اپنی بہن کو دھکا دے کر جھولا جھلا رہی تھی۔ ان کی ہنسی کی آوازیں میرے دل میں اتر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد میرے اندر سے خوشی پھوٹ رہی ہو۔ میں اور لائبہ بھی ایک جھولے میں بیٹھ کے، وہ جھولا زیادہ تیز نہیں چلتا تھا، لیکن ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دل جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ میں جھولے کے ساتھ جھول رہی تھی کہ اچانک میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لائبہ نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور کہا بھابھی کیا ہوا، کہیں شوہر تو یاد نہیں آ گیا؟ میں نے سر ہلا کر کہا نہیں لائبہ، شوہر یاد نہیں آ رہا، بس دل میں ایک دکھ سا اٹھا ہے
یہ سوچ رہی ہوں کہ میری شادی کو اتنے سال ہو گئے، لیکن میرا شوہر کبھی مجھے اس طرح گھمانے نہیں لے کر گیا تھا، کبھی مجھے خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے تو چھوڑو، اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی کبھی جھولا نہیں جلوایا، کبھی پارک نہیں لایا، ہمیشہ اپنی ماں کے کہنے پہ چلتا رہا۔ لائبہ نے آہ بھری اور بولی، میں سمجھ سکتی ہوں بھابھی، آپ نے مجھ سے زیادہ دکھ برداشت کیے ہیں۔ ہم دونوں چپ ہو گئے، کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے جو ہی نظریں گھمائی تو مجھے لگا جیسے پارک کے ایک کونے میں کوئی مانوس چہرہ کھڑا ہے۔ میری سانس رک سی گئی، مجھے لگا جیسے وہ لائبہ کا شوہر ہے، یعنی میرا دیور۔ میں نے نظریں اچھی طرح ملانے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص تیزی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ میں ساکت رہ گئی۔ لائبہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، شاید مجھے وہم ہوا ہو، لیکن میرا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اتنے دنوں بعد وہ لوگ ہمیں کہاں ڈھونڈنے آئیں گے؟ جب انہیں ہماری پرواہ ہی نہیں رہی تو ہم کیوں آئیں گے؟ ہم نے ان کی کبھی خبر نہیں لی تو وہ کیوں لینے لگے؟ ہمارا وقت تو ویسے بھی محنت میں گزر جاتا تھا، صبح سے شام تک مشینوں کی آواز گونجتی رہتی تھی، ہمارے ہاتھ دھاگے سے بھرے رہتے تھے اور انگلیوں کے جوڑ اکثر سلائی کی سوئی سے چبھ جاتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ دل مطمئن تھا۔ ہمیں سکون تھا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں رہے۔ اس دن پارک میں بچوں کو خوب سیر کروائی، ان کے لیے آئس کریم لی، پاپ کارن دلائے۔ چھوٹی بیٹی نے ضد کی تو ہم نے اسے رنگ برنگے غبارے بھی خرید کر دیے۔ وہ دوڑتی ہوئی کہہ رہی تھی، امی یہ دیکھیں، یہ والا میرا ہے اور یہ والا آپ کا۔ میں اور لائبہ دونوں اس کی معصومیت پر ہنسنے لگیں۔ پھر ہم دونوں نے بھی سوچا کیوں نہ خود بھی ایک جھولا لے لیں۔ لائبہ بولی، بھابھی آپ بیٹھے، میں دھکا دوں گی۔ میں ہنسی اور کہا، نہیں تم بیٹھو، میں دھکا دوں گی۔ آخر میں ہم دونوں جھولے میں ایک ساتھ بیٹھ گئے اور ہوا کے ساتھ جھولتے رہے۔ اس لمحے لگا جیسے زندگی ٹھہر گئی ہو، جیسے دکھ دور چلے گئے ہوں۔ رات کے وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ آج کھانا نہیں پکائیں گے، ہم ہوٹل سے کھائیں گے۔ ہم بچوں کو لے کر پاس کے ایک چھوٹے ہوٹل میں گئے۔ بچوں نے اپنے پسند کی چیزیں منگوائیں، کبھی برگر، کبھی بریانی، کبھی جوس۔ ہم دونوں نے چائے منگوائی اور ایک پلیٹ چاول منگوا کر آپس میں بانٹ لیے۔ اس وقت دل کو اتنا سکون تھا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے لائبہ سے کہا، کاش زندگی ایسی ہی رہتی۔ وہ مسکرا کر بولی، بھابھی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن آج کا دن یادگار ہے۔ رات گئی، ہم واپس آئے تو بچے تھک کے فوراً سو گئے۔ ہم نے بھی مشین کے پاس بیٹھ کر اگلے دن کے آرڈر دیکھے۔ کچھ دیر بعد ہم بھی سو گئے۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ بارش کی ٹپ ٹپ کی آواز سے نیند اور بھی گہری ہونے لگی، لیکن اچانک رات کے 2 بجے کے قریب دروازے پہ زور کی دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، لائبہ بھی جاگ گئی۔ باہر بارش کی آواز کے ساتھ دستک اور بھی تیز ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، لائبہ مت کھولو، پتہ نہیں کون ہے، اس وقت کون آ سکتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کی۔ لیکن وہ بولی، بھابھی دیکھ تو لے، شاید کوئی ضرورت مند ہو۔ میں نے ڈانٹ کر کہا کہ اس وقت کون ضرورت مند آ سکتا ہے جو بارش میں ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانی۔ اوپر دیوار میں ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں سے نیچے جھانک کر دیکھا جا سکتا تھا۔ لائبہ وہاں چڑھی اور نیچے دیکھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ وہ نیچے اتر کر آہستہ سے بولی، دروازہ کھولنا پڑے گا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ کون ہے باہر؟ تو وہ صرف اتنا بولی کہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے بمشکل ہمت کر کے دروازے کی کنڈی کھولی تو سامنے وہ منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ دروازے پر لائبہ کا شوہر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ میرا شوہر بھی، اور پیچھے ہماری ساس بھی کھڑی تھی۔ بارش میں تینوں بھیگے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ لائبہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا شوہر آگے بڑھا اور بولا، لائبہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تم کیوں واپس نہیں آئی؟ تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ میرا شوہر میری طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، ارم بیٹیاں کہاں ہیں، کیسی ہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، 1.5 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ بیٹیاں کیسی ہیں، ہم کہاں ہیں؟ وہ کچھ نہ بولا، صرف رونے لگا۔ میری ساس کو دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر اندر لائے۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، چہرے کا رنگ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ دائرے تھے اور جسم کانپ رہا تھا۔
लाइबा ने हैरत से कहा, भाभी ये तो बीमार लग रही हैं। मैंने सर हिलाकर कहा, पता नहीं इनको क्या हुआ है, लेकिन आज ये सब यहाँ क्यों आए हैं। ये सोचकर दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था, क्योंकि जब किस्मत दोबारा किसी मोड़ पर ले आए तो इसके मायने हमेशा एक जैसे नहीं होते। वो लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा लग रहे थे, जैसे इनके दिलों पर पछतावे के बोझ ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया हो। मेरा शोर धीरे धीरे चलता हुआ मेरी सोई हुई बेटियों के पास गया, इनके सर पर हाथ रखा और प्यार से इनके चेहरे को छुआ। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इन दोनों को देख रहा था जैसे बरसों की जुदाई के बाद कोई खजाना मिल गया हो। छोटी बेटी ने नींद में करवट ली और अचानक आंखें खोल दी। बाबा कहकर जोर से इसके गले लग गई। इतनी देर तक इसके सीने से लगी रही कि जैसे कभी अलग ना होगी, और वो भी बच्चों की तरह रोने लगा। इसके होंठ कांप रहे थे, आवाज़ बंद हो गई थी, लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं वो मंजर देखकर चुप करके बैठ गई। मेरी ज़बान जैसे बंद हो गई थी। दिल के अंदर एक दर्द था जो बरसों उसके दुखों को याद दिला रहा था, मगर साथ ही दिल के किसी कोने में एक अजीब सी नरमी भी उतर रही थी। लाइबा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आप लोग आज हमारे घर कैसे आ गए। सास ने आगे बढ़कर गहरी सांस ली और कहा, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम लोग हमारे घर की रौनक थी, तुम्हारे कदमों से बरकत थी, तुम्हारी वजह से हमारा घर आबाद था, और जब तुम चली गई तो हमारे साथ सब कुछ चला गया। फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ, हमारे दिलों का सुकून भी चला गया। मेरी तबीयत भी तब से ख़राब है, अब तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगता है। पहले तो हमें ये सब इत्तेफाक लगा, मगर अब यकीन हो गया कि ये सब तुम्हारे दुख देने की सज़ा है। मैं इनके चेहरे पर सच्चाई देख रही थी। इनकी आंखों में वो गुरूर नहीं था जो कभी हुआ करता था। इनके दिल में सोचा, शायद वाकई अब वो बदल गई है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे साथ वापस चलो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग हमारे साथ रहोगे तो घर में फिर से बरकत आ जाएगी। इनके लहजे में एक पाँव की बेबसी थी। मैंने नजरें लाइबा की तरफ की तो वो खामोश बैठी सोच रही थी। कुछ देर बाद इसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ठीक है हम चलेंगे, मगर कुछ शर्तों के साथ। सास ने फ़ौरन कहा, तुम जो कहो कि हमें मंजूर है। लाइबा ने मेरी तरफ इशारा किया कि मैं बात करूं। मैंने कहा कि हम घर वापस जाएंगे, मगर अब हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं होगी। हम अपने हुनर से सिलाई सेंटर बनाएंगे और दूसरी औरतों को भी काम सिखाएंगे। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और इस बार हमें रोकने की इजाज़त नहीं होगी। सास ने हाँ में सर हिलाकर कहा कि हम घर के काम नहीं करेंगे, इसके लिए नौकरानी रखी जाएगी, क्योंकि हम अपनी मेहनत से थक जाएंगी और जो पैसे हम कमाएंगे वो हमारे अपने होंगे। हम चाहें तो खर्च करें, चाहें तो संभाल के रखें। सास ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जो मर्ज़ी है, बस वापस चलो। तुम्हारे बगैर घर सोना लगता है। मेरे बेटे तुम्हारे बगैर जैसे अधूरे हो गए हैं। वो बोलते तो हैं, मगर इनकी आंखों की चमक मर गई है। मेरा दिल इनके लिए बैठा जा रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि अपने बेटों की खुशी वापस ले आऊँ। मैंने इनके लहजे में माँ की वो सच्चाई देखी जो कभी महसूस नहीं की थी। लाइबा ने कहा, अगर बाद में आप लोगों का रवैया बदल गया तो हम न सिर्फ खुद चले जाएंगे, बल्कि इस बार रिश्ता भी ख़त्म कर देंगे। सास के चेहरे पर खौफ सा आ गया। इसने कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। हमने तुम दोनों को दिल से चाहा है, लेकिन वक्त और गुरूर ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। अब हमने सब कुछ समझ लिया। बस एक बार घर वापस चलो, ताकि हमारा घर दोबारा आबाद हो सके। हमने फैसला किया कि सुबह वापस जाएंगे। रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये इनकी कोई चाल तो नहीं, लेकिन वो फिर हमें दुख देने का सोच तो नहीं रहे। लाइबा भी जाग रही थी, मगर इसके चेहरे पर एक एतमाद था। इसने कहा कि शायद भगवान ने वाकई इनके दिल बदल दिए हों। सुबह हुई तो हमने अपना सामान बांधा, बेटियों को तैयार किया और दिन में अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े। जब हम घर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला था, अंदर से खुशबू आ रही थी, जैसे किसी ने घर को महकाया हुआ। हम अंदर गए तो देखा सास ने खुद खाना बनाया था और दस्तरखान पर हमारे पसंदीदा खाने रखे थे। कमरे में हमारे लिए नए कपड़े और छोटे छोटे तोहफे भी रखे थे। मैं हैरान थी कि ये सब वही लोग हैं जो हमें छोड़ गए थे, या कोई और बन गए हैं। शोहर का चेहरा खुशी से धमक रहा था। वो बार बार मेरा हाथ पकड़कर कह रहा था कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हमने सिलाई सेंटर बनाया, औरतें आने लगी, काम बढ़ने लगा। सास भी हमारी मदद करती रहती थी और शोहर रोज़ शाम को आकर पूछते कि दिन की कमाई कैसी रही। घर में अब ना कोई लड़ाई थी, न तलखी, जैसे किसी ने ज़िंदगी के सारे ज़ख्म धो डाले हों। मेरा दिल सुकून से भर गया और मैंने दिल ही दिल में कहा कि शायद ये अल्लाह का इंसाफ था।
جس نے اس سب کے دلوں کو بدل دیا۔ ہمارے دل کے کونے میں ابھی تک کہیں یہ شک موجود تھا کہ شاید یہ لوگ پھر سے بدل جائیں، لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ ان کے حالات واقعی بہتر ہونے لگے۔ ایک جلی ہوئی فیکٹری کو پھر سے آباد کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ فیکٹری پھر سے آباد ہو گئی۔ میری سانس بالکل بدل چکی تھی۔ وہ ہمارے کسی معاملے میں نہیں بولتی تھی اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو بھڑکاتی تھی۔ بعد میں ہمارے شوہروں نے یہ بات بھی قبول کی کہ ان کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا، ورنہ وہ ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سارے پیسے جمع کیے اور ہم سارے فیملی پہاڑی علاقے کی سیر کے لیے گئے۔ وہاں ہمارا ٹائم بہت اچھا گزرا۔ ہم ایک مثالی خاندان بن چکے تھے۔ لائبہ کے جہاں بھی بیٹا پیدا ہوا وہ بہت خوش تھی اور ہم سب بہت خوش تھے۔ ہم پہاڑوں کے درمیان گزرنے والے راستوں پر گاڑی لے کر گئے ہوئے اور صاف تھی، وہ ہوا صاف تھی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ بچوں کی ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ ہم سب ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے کے بعد پہاڑوں کی چوٹیوں کو سیر کرتے رہے۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے ندی نالے اور جھرنے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بچے پانی میں کھیلنے لگے، ہم بڑے بھی ان کی خوشی میں شامل ہو گئے۔ شام کو ہم سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور رات کے لیے جھونپڑی میں قیام کیا۔ بچوں کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا اور ہم سب کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ لائبہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ میرا شوہر قریب بیٹھا ہماری ہر حرکت دیکھ رہا تھا اور کبھی کبھی ہم سب پر خوشی کے آنسو بہا دیتا تھا۔ ہم نے طویل گفتگو کی کہ کیسے زندگی میں مشکلات آئیں اور کیسے ہم نے مل کر ان کا سامنا کیا۔ ہم سب نے اپنے اپنے دل کی بات کہی اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی نے ہمیں ایک نیا موقع دیا ہو، اور اس سفر کے دوران ہم نے نہ صرف قدرت کی خوبصورتی دیکھی بلکہ اپنے دلوں میں ایک نئی محبت اور اعتماد بھی پیدا کیا۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اب کسی بھی چیز کو ہماری خوشیوں میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ ہمارا خاندان مضبوط ہو گیا تھا، ہر شخص ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا خیال رکھنے لگا۔ ہم سب نے مل کر اپنے مستقبل کے لیے منصوبے بنائے۔ لائبہ کے بیٹے کی پیدائش نے سب کے چہرے پر خوشی بکھیر دی۔ بچوں کی ہنسی اور کھیل کود نے گھر کو پھر سے زندہ کر دیا۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ صبر اور حوصلے کا نتیجہ ہے۔ ہم سب گھر واپس آئے تو گھر میں پہلے سے زیادہ محبت اور سکون کا ماحول تھا۔ ساس اور شوہروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب کوئی تلخ کلامی نہیں ہوگی اور ہم سب اپنی خوشیوں اور کاموں میں مصروف رہیں گے۔ میں نے اپنے بیٹیوں کو سہارا دیا اور لائبہ اپنے بیٹے کے ساتھ محبت بانٹ رہی تھی۔ ہر روز ہماری زندگی میں خوشی بڑھتی گئی اور ہم سب ایک ساتھ مل کر ہر لمحے کو جینے لگے۔ یہ سب کچھ ہمیں یاد دلاتا رہا کہ صبر اور حوصلہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا، اور سچائی اور محبت کی جڑیں مضبوط ہوں تو کوئی بھی طوفان انہیں ہلا نہیں سکتا۔ تاکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان اتنا مجبور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی طوفان آ جائے تو وہ خود کو سنبھال سکے۔ میں سچے دل سے کہتی ہوں کہ لائبہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ زندگی صرف رونے دھونے اور اچھے کی امید رکھنے کا نام نہیں، بلکہ خود محنت کرنی چاہیے، اور اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔